अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी 2017 में कैसी होगी मुल्की सियासत। 2017 के आगाज में सियासत का फोकस रहेगा सुप्रीम कोर्ट पर। 2017 के आगाज में सियासी मौजू होगा पनामा। जावेद हाशमी का नया सियासी धमाका जुडिशल मार्शल लॉ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे 2017 में कैसी होगी मुल्की मईशत, आलमी मंडी में बढ़ती हुई तेल की कीमत, तेजी से बढ़ते हुए कौमी कर्जाजात और तेजी से गिरती हुई बरामदात। आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे 2017 में कैसी होगी बैनुल अक़वामी सियासत, मगरबी ममालिक में जज्बाती सियासत की बढ़ती हुई मकबूलियत, कौम परस्त जमातों का बढ़ता हुआ वोट बैंक बाकी दुनिया के लिए कितना खतरनाक। नाज़रीन, 2017 का सूरज जो है वो नई उमंगों और वलवलों के साथ तुलू हो चुका है और साथ साथ ये बहस भी छिड़ चुकी है कि मुल्क में सियासी माहौल कैसा होगा। अगर पनामा लीक्स की बात करें तो हमने देखा कि 2016 में इस इशू ने पूरे साल को इंगेज करके रखा और अब इस साल के आगाज़ पर नया बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसकी हेयरिंग जो है वो 4 जनवरी से शुरू होगी। अब देखा यह जाएगा कि क्या 2017 में उसके आगाज़ में इस केस का जो अंजाम है वो मंतक तक पहुंच जाएगा या फिर 2016 की तरह 2017 भी इसको इंगेज करके रखेगा। बात करें अगर जावेद हाशमी की, तो जावेद हाशमी की तरफ से खान साहब पर 2014 धरने की जुडिशल मार्शल लॉ साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये साजिश अब क्यों बेनकाब की गई जब वो उनके साथ नहीं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इस साल आप कैसा देख रहे हैं, सियासी माहौल कैसा नज़र आ रहा है आपको? शाजिया, 4 नई चीज़ें और एक पुराना इशू। नया साल आ गया, नए चीफ़ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, नए चीफ़ द आर्मी स्टाफ हैं, एक नया बेंच है। ये चारों नई चीज़ें हैं। पुराना इशू चल रहा है पनामा वाला। अब वो जनवरी की 4 तारीख से दोबारा से उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। बेंच नया है। अयाज साहब, अदालत में एक तो अदालती प्रोसेस है, अमल है, और एक अदालती फ़ैसला आता है जो उस अमल के आखिर में आता है। हमने देखा यह है कि अदालती अमल जब चल रहा होता है तो ऑनरेबल जज हजरात रिमार्क्स देते हैं और वो हम सब लोग उठा के फिर शाम को वो सब टेलीविज़न चैनल्स की जीनत बन जाता है। और पास्ट में देखा कि ये गया है कि 10 तारीखें पहले वाले बेंच ने सुनी हैं पनामा के हवाले से, और वहाँ पे होता यही था कि चढ़ाई जो पार्टी कर रही थी वो पीटीआई नज़र आती थी और बैक फुट पे नवाज शरीफ साहब और PMLN की पार्टी नज़र आती थी। अब अगर दोबारा से यही शुरू हो जाए तो आपका सियासी तजिया क्या होगा कि हर रोज़ाना ये केस चलेगा या कुछ दिनों में चलेगा, फिर से वही सारे हालात वापस आएंगे, जज हजरात अपने रिमार्क्स दिया करेंगे और हम फिर वही रिमार्क्स उठा के शाम को जो है वो टेलीविज़न स्क्रीनों की जीनत बन जाएगी। अगर ये खिंचता चला जाता है तो सियासी नुकसान आपको नहीं महसूस होता कि PMLN का होगा, आप इलेक्शन ईयर के करीब पहुंचते चले जाएंगे, और अगर ज़्यादा खिंच जाता है और इलेक्शन के करीब पहुंच जाता है तो PMLN का सियासी हद तक नुकसान ज़्यादा होगा और PTI का शायद फ़ायदा हो उसमें? हमें पता नहीं है। एक तो जो जाते हुए चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ये ना समझा जाए कि हमने इसकी समाअत की है, असर नौ समाअत की जाए जी। लेकिन जहनों में जो बातें हो चुकी हैं वो रहेंगी जज साहिबान के, वो ये नहीं है कि उनकी मेमोरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो देखना हमने है कि पहले दिन ज़रूर हाइप होगी। जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो अब चीफ जस्टिस, उन्होंने पहला जो इक़दाम किया कि ये पनामा लीक्स का जो बेंच है उसकी तश्कील का ऐलान किया, हुक्म जारी किया, और ख़ुद उसका हिस्सा नहीं बने, खुद उसका नहीं बने। लेकिन हमने देखना है कि जो बेंच बैठेगा, वो जो रिमार्क्स वाली बात है कि अगर उन्होंने वो रिमार्क्स ही दिए तो मेरे ख्याल वो बात नहीं चलेगी। देखना ये होगा कितना जल्दी करते हैं या नहीं। हाइप रहता है ऊपर, कुछ नतीजे पे पहुंचता है या बैठ जाता है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जज साहब जो पहले वाले बेंच में थे, जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम साहब, उनको इस नए बेंच में नहीं रखा गया और वजह ये बताई जा रही है कि मार्च में शायद वो रिटायर हो रहे थे। तो नए चीफ जस्टिस साहब खैर कोशिश कर रहे हैं या ऐसा बेंच उन्होंने तश्कील दिया है कि अगर मार्च के बाद तक भी चलता रहे तो वो बेंच टूटे ना।
पता नहीं इतनी देर रहता है या नहीं रहता। देखे ना, ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो और उसका फ़ायदा नून लीग को पहुंचे कि हाँ जी वो केस चला था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ था। तो हमें पता नहीं है कि आया कुछ फैसला इसका होता है या नहीं होता, या कुछ वैसे ही मुबहम रिमार्क्स दे दिए जाते हैं जैसे पहले कई केसेस में वो टीवी पे चलते रहते हैं ना यहाँ साहब। फिर उसका सियासी नुकसान मैं समझने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं, देखिए अगर देर तक ना रहे, फैसला ना हो, सिर्फ रिमार्क्स ही हों, तो रिमार्क्स तो इलेक्शन कमीशन केस में भी हुआ थे। रिमार्क्स नहीं, बाकायदा ऑर्डर असगर खान केस के बारे में मौजूद है कि इसके बारे में कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म है जिस पे अमल दरामद नहीं हुई। सो वी डोंट नो। अच्छा, एक बहुत बड़ा शाहरी साहब जी, एक बहुत बड़ा फैसला जो तहरीर लिखा है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, वो कुछ ही दिन पहले सामने आया है। उनका अगर एक दो पैराग्राफ्स में देख रहा था, उसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें की गई। पैराग्राफ 7 में वो कहते हैं कि एन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों की तरफ से अपने असासाजात के हवाले से एक सच्चा और ईमानदाराना अलामिया आना चाहिए सामने। उसके बाद वो 8वें पैराग्राफ में उसी को कंक्लूड करते हैं और वो बाकायदा ये लिखते हैं कि जो असासाजात छुपाने की कोशिश होती है, और फिर वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स, उसके आलात सामने लाते हैं। कहते हैं बेनामी के अकाउंट्स, वो कहते हैं ट्रस्टी बन जाना और नॉमिनी बन जाना, ये आलात हैं। ये बंदयाल साहब लिख रहे हैं अपनी जजमेंट में कि ये 3 आलात मुख्तलिफ सियासतदान इस्तेमाल करते हैं अपने असासाजात छुपाने के लिए। लेकिन जो पैनामा लीक्स के जद में आए हैं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमने गलत दिए हैं, उन्होंने कभी भी नहीं माना कि हमने कुछ छुपाया है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है, हमसे कुछ नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो कुछ भी नहीं, वो माना ही नहीं। वो तो जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि गलत है, वो कहते हैं हमने तो ऐसे किया ही है, मिस डिक्लेरेशन हुई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है नहीं, बेटी जो है वो पता नहीं बेनिफिशरी थी, जब सूट करते वो बेनिफिशरी बन जाते हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है ना, हाँ जी, कि आप खुद तो उसके बेनिफिशरी नहीं हैं, हाँ, लेकिन बेनामी के अकाउंट्स और ट्रस्टी, ये सारी वही टर्मिनोलॉजी है जो हम पिछले सुनते आए हैं। इसी कंफ्यूजन में पनामा लीक्स पूरे साल जो है वो उलझा रहा है। अब आप ये देखिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है वो किसने लाने, इतने सबूत मीडिया के सामने लाए गए। इमरान खान साहब ने जो सबूत पेश किए, अब जमात इस्लामी जो है दोबारा 13 या 14 सवालात लेकर जा रही है नई हियरिंग पे, और उसमें एक पॉइंट यही है कि जो फरीक जिन पे पिटीशन दायर की गई है, 12 सबूत यानी कि वो पेश करें। वो जब पेश करते हैं तो कतरी खत आ जाता है। अब आप ये बताएं, जो पुराना रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें 3 पुराने जजेस हैं और 2 नए जजेस हैं, जो पुराना रिकॉर्ड समात के दौरान था उसको शामिल किया जाएगा नई समात में? ऐसा मेरा ख्याल है कि वो नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉर्मली तौर पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। पार्ट हर्ड या पार्टली हर्ड जिसको कहा जाता है, वो खत्म है। जो कुछ पहले लिख दिया गया डॉक्यूमेंट, वो अब नए सिरे से सारा मामला शुरू। सिर्फ ये है कि जहनों में वो बातें रहेंगी, जहनों में वो जो बहस और जो बयानात सही थे या दुरुस्त थे या उनमें तजाद था, वो जहनों में। लेकिन एक चीज़ और भी आया साहब कि यहाँ पे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब जो हैं वो नए बेंच की सदारत कर रहे होंगे। पहले वाले अनवर ज़हीर जमाली साहब वो अपने तरीके से बेंच चलाते थे। देखते हैं क्या होता है। पहले दिन बहुत ही हलचल होगी और मेरे ख्याल, लेकिन ये कोर्ट 1 में नहीं होगा, कोर्ट 1 में नहीं होगा ना, ये किसी दूसरे कोर्ट में होगा। तो आधा ड्रामा उससे कम हो जाए, आधा ड्रामा, क्योंकि वो जो दूसरे हैं वो छोटे वो हैं, उनमें वो बातें नहीं होती। अयाज साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अभी कबल इस वक्त कहना कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने एक रिमार्क्स, अपने बयान में ये बात की है कि जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनसे मायूसी हुई है, पनामा केस का मामला अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। और अब इस जो रुकनी ये जो बेंच है, इस पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। क्या ऐसा होना मुमकिन होगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि पनामा का हंगामा एक बार फिर अदालत में 4 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, मगर इसी हंगामे के दौरान एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। ज़ीरक सियासतदान जावेद हाशमी साहब ने जुडिशल मार्शल लॉ 2014 धरने का कुछ इल्ज़ामात जो है वो खान साहब पर लगाए हैं।
ڈاکٹر صاحب یہ ٹائمنگ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیناما کی ہیئرنگ بھی شروع ہونے والی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا کی بات، یہ اس وقت کیوں ان کو خیال نہیں آیا جب ساتھ تھے؟ دیکھیے شازیہ، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے آرگیومنٹ کی روح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش ہونی چلی تھی 2014 کے دھرنے کے دوران، ایک سازش ہونی چلی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 ایلیمنٹس تھے، 2 لوگ انوالو تھے یا 2 ادارے کہہ لیں آپ انوالو تھے. تو الزامات تو نہایت سنگین ہیں. ان کا ٹائمنگ کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک چیز نہیں اس میں سمجھ آتی جو ان کے الزامات ہیں. یہ پہلے بھی کہتے رہے تھے، اس وقت بھی جب دھرنوں کے دوران انہوں نے ایک اپنا سٹینڈ اور موقف لیا تھا، پھر پارلیمنٹ میں ہوا تھا، وہ یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. میرا صرف یہ ذہن میں چیز ابھرتی ہے کہ اگر فوج بھی انوالو تھی، تب کی عدلیہ بھی انوالو تھی، تو پھر کس نے ہاتھ روک دیا؟ پھر کرنے میں کیا معنی تھا؟ رکاوٹ کیا تھی؟ اس کا جواب بھی وہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ اس دوران پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری وجہ سے یہ سارا کام رک گیا، اور جاوید ہاشمی صاحب نے اسی انٹرویو کے دوران کہا کہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے لیکن بہت سارا کریڈٹ مجھے بھی جاتا ہے. جس دن ایسی کوئی سازش ہونے لگے اور جاوید ہاشمی اور پیپلز پارٹی روک لیں، تو پھر سمجھ لیں کہ پاکستان کی قسمت جو ہے وہ بدل گئی ہے اور بادل جو ہیں بالکل چھٹ. یہ کون سی افسانی باتیں ہیں کہ آپ وہاں فوج تہیہ کرے اور چیف جسٹس تب کے آن بورڈ ہوں اور یہ تقریر فرمائیں یا ایک پریس کانفرنس فرمائیں جاوید ہاشمی صاحب، اور ایک تقریر کر ڈالیں اعتزاز احسن صاحب، اور وہ جو ٹرپل بریگیڈ کے ٹرکس جو ہیں وہ وہاں پہ رک جائیں. یہ تو مطلب ہے کہ اردوان بیچارے کو زیادہ کرنا پڑا تھا، وہاں سے فلائی کرنا پڑا تھا، یہاں سے فلائی کرنا پڑا تھا، فوجی آئے تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک پریس کانفرنس اور ایک تقریر نے دی. آپ نے ایاز صاحب افسانے کا لفظ استعمال کیا. ایاز صاحب نے افسانہ کہا. اگر تو یہ افسانہ ہے سر، تو پھر اس کی ٹائمنگ کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے ہمیں. پیناما کے ایشو کے ساتھ جیسے شازیہ کہہ رہے ہیں فوکس ہٹ جائے ادھر. اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، پر یہ پہلے بھی ایسی باتیں کرتے آئے ہیں. دیکھیے جب 30 اگست کو جب لڑائی یہاں پہ ہوئی تھی، پولیس جو ہے یہاں سے بھاگ گئی تھی. پولیس کی چڑھائی جو تھی دھرنا والوں کے اوپر، وہ چودھری نثار علی خان کی ڈائریکٹ کمانڈ میں ہوئی تھی. انہوں نے تھپکی دی تھی. اس شام کو جو پولیس کے پاس طاقت، لاٹھی، ربر بلٹس، سب انہوں نے استعمال کی. وہ جو تھے لوگ، خاص طور پہ پیٹ کے لوگ، کھڑے رہے. دوسرے دن پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا تھا، اور پی ٹی وی یہ جو ڈیمونسٹریٹرز ہیں انہوں نے اس پہ کیپچر کر لیا تھا. اس دن اقتدار کا جنازہ جو ہے، بستر جو ہے، وہ شارع آئین میں پڑا ہوا تھا. صرف اسے اٹھانے کی ضرورت تھی کہ اسے لے کے کہاں جانا ہے. فوج اگر چاہتی اس دن، اور جنرل راحیل شریف نئے آرمی چیف تھے، تو انہیں کچھ کرنا نہیں تھا، صرف وہ پھونک مارتے. اب نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے برائیبن جا چکے تھے. عملاً یہاں پہ حکومت ختم ہو چکی تھی for all practical purposes. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس بھی، کریڈٹ پیپلز پارٹی کو بھی جاتا ہے لیکن زیادہ کریڈٹ مطلب آپ کی پریس کانفرنس سے وہ جو سازش کے سارے پہیے ہیں وہ وہاں پہ رک گئے. کیا کہیں سر تحقیقات ہونی چاہیے. اتنا جس طرح کی بات کی کہ سنگین الزامات ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے اس کی. نہیں تحقیقات اس میں کیا، انہوں نے وہ ایک الزام لگایا، وہ زینت ہے، لیکن میں صرف یہ اس کسوٹی پہ سے جج کر رہا ہوں. فوج اگر وہ جو 2 کور کمانڈرز کا نام وہ لے رہے ہیں، وہ اور راحیل شریف تھوڑے سے راضی ہوتے. پہلے یہ تب کے جو آئی ایس آئی چیف تھے جنرل ظہیر الاسلام، ان پہ بھی یہ الزام تھا کہ یہ جو ہے اس سازش کے بڑے اہم جو ہیں. سر اگر وہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہاں پہ نام نہیں لیا گیا. راحیل شریف تھوڑے بھی راضی ہوتے تو یہ تو چلے گئے تھے، کوئی بات ہی نہیں تھی. تب اپوزیشن جو تھی کچھ بھی نہیں تھی ہونی. اگر یہ افسانہ نگاری ہے یاد صاحب، تو اس میں افسانے میں بہت ساری کامنالٹیز ہیں. جو پی ایم ایل این کا سٹانس رہا ہے اس سے کچھ ملتا جلتا ہے. ان کا تو بالکل یہی ہے. یہ جو اسکرپٹ رائٹرز اور سازش اور یہ انٹرم گورنمنٹ اور اس قسم کے الیکشن کرانا اور ایک پارٹی کی مدد مقصود ہے اور ایک پارٹی کو سامنے لانا ہے، یہ سب کا سب پی ایم ایل نون کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. اور انہوں نے تھپکی تب دی جاوید ہاشمی کو کہ کیا بات ہے. اس نے یہ بات ہے ضرور
کہ دھرنے کا جو وہاں پہ جو ولولہ اور وہ زور تھا اس سے جاوید ہاشمی صاحب کی کارروائی نے متاثر ضرور کیا، لیکن یہ کہنا کہ فوج اگر چاہتی عدلیہ کی سپورٹ کے ساتھ، دیکھیے ہم کہتے تھے افتخار چودھری صاحب کے بعد افسانہ ایک نیا تھا کہ عدلیہ کی جو نیا روپ ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مارشل لاء کا راستہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ جج صاحبان نے کبھی بھی اس کی توثیق اور انڈورس نہیں کرنا۔ یہاں پہ بالکل اس کی نفی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی تھے، چیف جسٹس صاحب تھے، اس کا مطلب ہے وہ توثیق کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ خود ٹیک اوور کر لیتے، انٹرم جیسے 90 دن وہ رہتے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے الیکشن جیت جانا۔ جیسے بنگلہ دیش اگر یہ ہوتا، اگر باقی یہ اختراع جو ہے طاہر القادری صاحب کے ذہن میں ہو سکتی ہے، کوئی اکا دکا سیاستدان کے ذہن میں ہو سکتی ہے، اگر فوج اور عدلیہ اس حد تک جا چکے تھے کہ آپ اسے سازش کا نام دیں تو پھر ڈاکٹر صاحب کو رکاوٹ ہی نہیں تھی، یہاں تو وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پہ وہ اردوان والی پوزیشن نہیں تھی کہ رائیونڈ سے جا کے وہ انسٹاگرام پہ ایک میسیج دیتے اور پی ایم ایل نون کے لاکھوں جو ہیں سپورٹرز وہ مال روڈ پہ آ جاتے۔ یہ کہنے کا کچھ مقصد تو یا صاحب اس کے پیچھے ہے، کچھ تو کہلوایا جا رہا ہے، اگر ٹائمنگ ہے تو اس میں پیناما کی وہ کچھ وہ جو ہے ایک سائڈ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ شاید، لیکن آپ یہاں پہ دو اداروں کو مطلب خراب کر رہے ہیں نا، دھکیل رہے ہیں اس کے اندر، آپ ان کی ساخت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں نا اتنے واضح طور پہ پہلے وہ سازش وغیرہ کہتے رہے، پر اتنے واضح طور پہ انہوں نے پہلے نہیں کہا تھا۔ یہ تو ایسی چیز ہو گئی نا کہ جب راحیل شریف تھے تو انہیں پتہ نہیں کون کون سے القاب سے نوازا گیا، جو ہی وہ جاتے رہے تو ایک پوری انڈسٹری پیدا ہو گئی کہ دیکھیں ان کی بڑی مدح سرائی تھی، آئی ایس پی آر جو ہے بڑے ٹویٹ کرتی تھی، یہ کرتی تھی۔ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو سورج جب چڑھا ہو تو اس کے سامنے سب جو ہیں وہ بس سر جو ہے نیچے کرتے ہیں، سورج تھوڑا ڈھل جائے۔ لیکن جاوید ہاشمی صاحب کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ تو بڑے ان کے جمہوریت کے خاطر تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ماشاء اللہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر وقت انہوں نے جیلوں میں گزارا اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ان کی جو سب کنٹریبیوشن شروع ہوتی ہے، بھٹو صاحب کے خلاف جو موومنٹ ہوئی تھی جو رائٹ ونگ، اس میں جو اسٹوڈنٹ طبقہ تھا جماعت اسلامی کا، جو اسٹوڈنٹ اس میں یہ پیش تھے۔ ضیاء الحق کی جب مارشل لاء لگی تو ضیاء الحق کی کابینہ میں ایک یہ ممبر تھے، تو وہ مجلس شورا میں ممبر تھے یا کیبنٹ میں؟ کیبنٹ میں ممبر تھے، وہاں سے ان کا ہوا ہے۔ ان میں وہ جو ہے میران بینک کا جو ہے اسکینڈل تھا، اس میں ان کا نام ان پہ الزام ہے کہ یہ پیسے لیے گئے۔ تو پی ایم ایل نون جو ہے سب سے بڑی چیمپئن جو ہے آج کل جمہوریت کی، وہ تو پی ایم ایل نون ہے۔ کس کی گود سے پی ایم ایل نون نے جنم لیا وہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان میں ایسے کہانیاں اور ایسے ڈرامے چلے اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی بساط پر کون کس طرح مہرے چلاتا ہے۔ بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اب بات کریں گے 2017 میں ملکی معیشت کیسی ہوگی، اب جبکہ ہم پر قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ چکا ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ گر بھی رہی ہے، تو کیا 2017 میں معیشت مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور 2016 میں اگر معیشت کو دیکھیں تو انفرادی طور پر ہر پاکستانی پر قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ مزید لاد دیا گیا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں اگر ہم تیل کی بات کریں تو وہاں بھی پرائزز بڑھ گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ شازیہ، پاکستانی معیشت اور عالمی منڈیوں میں جو تیل کی قیمت ہے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ ایاز صاحب، پچھلے 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جب سے نواز لیگ نے حکومت سنبھالی ہے تو تیل کی قیمتیں مسلسل گرتی چلی جا رہی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم 14 سے 15 ارب ڈالر سالانہ خرچتے تھے تیل کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت سے پہلے، اور پچھلے کچھ سالوں میں وہ گر کے 5, 6, 7 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا۔ تو سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ جنوری 2016 میں تیل کی قیمت جو عالمی منڈیوں میں چل رہی تھی، اوپیک کی منڈیوں میں چل رہی تھی، وہ $26.50 کا ایک بیرل تھا، اور دسمبر اینڈ ہوا ہے 2016 کا سال $52 پہ، $52، تو تقریباً ڈبل ہو گئی ہے قیمت۔ اب اس کا امپیکٹ ہمیں 2017 میں نظر آنا شروع ہوگا۔ اب جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ بجلی کی قیمت بھی پاکستان میں ہمیں بڑھانی پڑے گی لازماً، کیونکہ ہم اس سے بھی تیل سے بجلی بنا رہے ہیں،
تو وہ جو سستی بجلی والا وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہو پائے گا 2017 میں اگر تیل کی قیمتوں کا یہ ٹرینڈ رہا. پھر افراط زر آپ نے دیکھا پچھلے سال 2 سالوں میں سبزیوں کی قیمت باقی چیزوں کی قیمت بڑی نیچے آ گئی تھی اور حکومت کنٹرول کیے بیٹھے تھی. اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا تیل کی قیمتیں. اب اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو افراط زر پاکستان میں بڑھ جائے گا, سبزی کی قیمت بڑھ جائے گی, ترکاری کی قیمت بڑھ جائے گی اور بسوں کے کرائے جیسے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. LNG اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے خریدی تھی وہ تیل کی قیمتوں کے ساتھ ہم نے اس کو بندھا ہوا ہے, یعنی کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو LNG کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. تو یہ مہنگائی کا جو ایک ایڈیشنل بوجھ پاکستانیوں کے اوپر آ جائے گا. اور پھر سیاست اور معیشت کا جو تعلق ہوتا ہے سیاسی میدان میں لگ رہا ہے ایسے ہے کہ اب کافی حد تک نواز لیگ جو ہے وہ کنٹرول میں آ رہی ہے, لیکن اگر معیشت کا یہ حال رہا تو پھر وہ سیاست کے اوپر آ کے بھی کچھ امپیکٹ کرے گا. آپ نے ایک بات کی تھی کہ جب تیل کی قیمتیں گری تھیں تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں عام آدمی کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا تھا. بجلی میں ریلیف ملا تھا, ریٹ کم ہوا تھا. ہم ایک زمانے میں 17 روپے یونٹ گھر میں دے رہے تھے, پھر وہ 13-14 پہ آ گیا تھا. پیٹرول کی قیمتیں بازار میں اتنی نہیں گری تھی جتنی عالمی منڈیوں میں گری تھیں, لیکن اگر میں مثلا میں 8,000 روپے کا اپنا ٹینک فل کرواتا تھا تو وہ 5,000 پہ آ گیا تھا. نہیں وہ تھا بالکل, لیکن اور حکومت جو مسلسل تاثر دے رہی تھی کہ یہ جو تیل کی قیمتیں گری ہیں, جو موٹر والوں کو ریلیف ملی ہے, جو اور ہوا ہے وہ تیل کی گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہماری جو ہے معاشی حکمت عملی ایسے تھی کہ ریلیف ہو رہا ہے. یہ جو ان کے 3 سال گزرے ہیں اس میں میرے خیال بہت اہم جز تھا کہ تیل کی قیمت گر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک ریلیف وغیرہ ایک ملا. اگر یہ بڑھ جاتی ہے 52 جو آپ کہہ رہے ہیں 52, وہ تو میرے خیال مینیجبل ہے. اگر اسے زیادہ بڑھی تو پھر خطرے کی گھنٹی گورنمنٹ کے لیے ہوگی, پاکستان کے لیے بھی 26 سے 52 پہ آئی ہے ایک سال میں, لیکن ابھی تک وہ کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوئی. اس دفعہ نہیں کر رہے, جو پمپ میں وہ پاس آن نہیں کر رہے, اور الیکشن ایئر ہے کیونکہ کم از کم کیمپین کا ایئر ہے تو ہچکچائیں گے وہ کنزیومر کو پاس آن کرنے کا. کوشش ان کی یہی ہوگی کہ جیسے بھی ہم کریں وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے کنزیومر پہ نہ پڑے, کیونکہ کنزیومر پہ پڑا بوجھ زیادہ بڑھ گئی تو پھر تو حالات جو ہیں خراب ہوں گے. یہ مشرف صاحب نے ایک دفعہ یہی حکمت عملی اپنائی تھی اپنے دور میں, جب قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو انہوں نے صارفین کو وہ بجلی وہ پاس آن نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. پھر یہ گردشی قرضہ جات کی ہم بات کرتے ہیں, اگر یہ سارا بوجھ جو عالمی منڈیوں میں بڑھ رہا ہے اور آپ صارفین تک نہیں پیش کریں تو پھر 2018 میں جا کے آپ کو ان کا سارا بوجھ ایک دم پڑے گا. پھر وہ گردشی قرضہ جات بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ قیمت تو کسی نہ کسی نے پے کرنی ہے اگر عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حکمت عملی کا نتیجہ ہے 3.5 سال کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کا, ایک تو قومی قرضہ جات جو ہیں اس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, وہ 16 خرب تھے جب یہ آئے تھے اور وہ بڑھتے بڑھتے آج 22 سے تجاوز کر چکے ہیں, جو بہت ہیوی برڈن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ برآمدات مسلسل گرتی چلی جا رہی ہیں, اور ٹیکسٹائل کی برآمدات گرتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہے بنگلہ دیش کو ہم ایک دفعہ جب وہ ایسٹ پاکستان تھا تو اس کو باسکٹ کیس کہا کرتے تھے. ایسا صاحب آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ $37 بلین کی ہیں اور ہم $20 بلین سے اوپر نہیں جا پا رہے. یہ ویسے دیکھیے یہ باعث شرم ہے. ہم کون کون سی تہمت اپنے بنگالی بھائیوں اور بہنوں پہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ تو صرف پاپولیشن انکریز ہی کر سکتے ہیں اور ان کا اور جو ہے ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہ جو بات ہے, اور اگر پتہ نہیں ہمیں وہ سمجھ آتی ہے یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کی جو برآمدات ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں, ہم سے زیادہ ہیں. میرے خیال عام پاکستانی, اور ہم بھی عام پاکستانی ہیں, ہمیں سمجھنے میں مشکل ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بھائی بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. ایک چیز اور دیکھ لیجئے, جب آزاد ہوا تھا, جب ملک کی سیپریشن ہوئی تھی 1971 میں, تو اس وقت 8 آنے کا 50 پیسے کا ایک بنگالی ٹکا ملتا تھا, آج وہ $1.25 کا. $1.25 کا. ایک انہوں نے اپنی پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کنٹرول کر لیا. اب ہم جو ہیں, اب وہ اعزاز جو ہے کہ ہم آبادی بڑھا رہے ہیں وہ ہم پہ جاتا ہے, ان پہ نہیں. سر عالمی رپورٹ پر ہم اکثر بات کر چکے ہیں, اچھے کی رپورٹ وہ دیتے رہے. IMF کے ساتھ اچھی بات ہے کہ معاہدہ ابھی نہیں کیا, لیکن ایک خبر یہ ہے کہ IMF سمیت جو عالمی ادارے ہیں پاکستان کو 18 ماہ میں $11 ارب ان کو ادائیگی کی صورت میں واپس کرنا ہے.
پچھلے سال بھی ہم نے 11 ارب ڈالر واپس پچھلے 3 سالوں میں 11 ارب ڈالر واپس کیا ہے. دیکھیے ہمارے جس پہ ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں, چاہے وہ ہم نے قرضہ جات اٹھا کے وہ بڑھائے تھے, وہ پچھلے 3 مہینے سے آصف بڑی تیزی سے گر رہے ہیں. یعنی کہ ہم جون 2016 میں جس لیول سے شروع ہوئے تھے 18 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے, پھر ہم پیک کر گئے تھے تقریباً 19 ارب پہ یا 18.9 پہ. اب وہ پچھلے اکتوبر نومبر دسمبر میں بڑی تیزی سے گرے ہیں کیونکہ ہماری برآمدات گر رہی ہیں. اب کتنے ہیں؟ اب وہ 18.1 ارب اسٹیٹ بینک کے ریزروز رہ گئے ہیں, وہی لیول پہ پہنچ گئے ہیں جو ہم جون 2016 میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز یہ کہ سی پیک اب جو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, اور سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے جی ہماری معیشت بڑی مستحکم ہوگی, اس سے کیا امید ہے 2017 میں؟ دیکھیے اس سے فائدہ ہم ضرور اٹھا سکتے ہیں, لیکن جو ایاز صاحب ہم گیم چینجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جس فریکوینسی سے ہم کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا تھر کول جب آیا تھا تو ہم نے کہا تھا تھر کول جو ہے وہ گیم چینجر ہو جائے گا, وہ پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت بدل دے گا. پھر چنیوٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی, وزیر اعظم صاحب گئے تھے کہ وہاں لوہے کے اتنے زیادہ ذخائر ملے ہیں کہ وہ نیا ایک گیم چینجر بن جائے گا. اس کے بعد LNG جب لائے تھے اس کو بھی گیم چینجر کہا جا رہا تھا, اور اب سی پیک کو بھی گیم چینجر کہا جا رہا ہے. تو پچھلے کچھ سالوں میں جو ہم نے گیم چینجر جس فریکوینسی سے وہ ٹرم سنی ہے کہ ملک کی قسمت بدلنے والی ہے, وہ نہ تھر کول کام آ سکا, نہ چنیوٹ کے لوہے کے ذخائر نے کوئی کام کیا. تو ہمیں بڑی عقل مندی اور دانشوری کا کام کرنا پڑے گا اگر ہم سی پیک سے اپنا کوئی فائدہ نہیں. پر دیکھیے وہ تو ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سی پیک کہ وہ سی پیک کی سڑکیں بن جائیں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ شادیانے جو ہیں بجنے لگ پڑیں گے. جب تک ہم اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو ٹرانسفارم نہ کریں, جب تک ہم تمام شعبہ جات میں ترقی نہ کریں, جب تک ہماری گورننس اچھی نہ ہو, جب تک ہماری معاشی کارکردگی اچھی نہ ہو, تو سڑکیں بن جائیں گی, بجلی آ جائے گی, لیکن اس سے جو ہے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ تو دیکھیے چین وغیرہ نے جو اتنا ترقی کی ہے یہ خامخواہ ایسے تو نہیں کر لی, ایک پوری جدوجہد اس کے پیچھے ہے. یہاں تو جب تک آپ کو کوئی کسی قسم کا انقلاب ہمارے رویوں میں نہ آئے, ہماری حکمرانی میں نہ آئے, ہماری لوٹ کسوٹ جو ہے اس میں نہ آئے, تو صرف سڑکوں سے تو کبھی نہیں ہوتا. لیکن یہ موقع ہے, انویسٹمنٹ اتنی آ رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے, آمد و رفت آسان ہوگی شمال سے لے کے جنوب تک ایک وہ جال. اب اس کا ایڈوانٹیج ہم نے لینا. ایک تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ لونز ہیں, ابھی تک سب قرضہ جات آ رہے ہیں. اگر آپ اسٹیٹ بینک کی فگرز کھول کے دیکھیں تو اس میں یہ چائنیز کہیں بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نہیں آ رہے, یہ قرضے ہیں بیسیکلی. اچھا پھر اصلاحات کی بات آپ نے میں دیکھیے اور چیز کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ باہر کی جو کمپنیز ہیں یہ چائنا میں آئے, چائنیز نے ان کو انسینٹیوز دیے, انہیں ہر چیز کا دیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اس سے انہوں نے چائنیز نے فائدہ لیا. اب ایپل وغیرہ جو ہے اتنے بڑے ہیں, وہاں سے اس کا جو ایڈوانٹیج چائنا کو گیا. ٹھیک ہے, 2017 میں ہماری معیشت مستحکم ہو سکتی ہے اگر ہم معاشی اصلاحات کریں, اگر ہماری بہترین گورنرز ہو اور ہم ہر سیکٹر پر جو ہے وہ حکمت عملی ہماری اچھی ہونی چاہیے. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ 2017 میں کیسی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اور اگر 2017 کے آغاز کی بات کریں تو ایسی حالت میں ہوا جب ہم نے دیکھا کہ ٹرکی میں جو فائرنگ ہوئی ہے جس میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے, کئی زخمی بھی ہوئے ہیں. عراق میں بم بلاسٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی اور تشدد پسندی جو ہے وہ ہمیں ایک سال کے آغاز میں ہی نظر آئے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم عالمی سیاسی منظرنامے پر بات کریں تو ہمیں بریکسٹ بھی نظر آیا, ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی کامیابی بھی نظر آئی, مشرق وسطیٰ میں ہمیں جنگ بندی بھی نظر آئی, حلب جو ہے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے وہاں وہ اس کو ایک ریلیف مل گیا دوبارہ. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم عالمی منظرنامے پہ بات کر رہے ہیں تو کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا پیغامات ملے ہیں پہلے دن ہمیں؟ شازیہ تبدیلی 2016 میں سمجھتا ہوں شروع ہو گئی تھی اور پروبیبلی 2017 کے اندر ایکسٹینڈ کرتی چلی جائے گی. خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں ان میں جو انتہائی دائیں بازو کی سیاسی تنظیمیں ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں,
وہ مقبول سے مقبول ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایک تو وہ انتہائی دائیں بازو والا رائٹ ونگ والا معاملہ ہے. پھر جو ان کے لیڈران ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا جارحانہ سم ٹائمز وہ آمرانہ قسم کا رویہ ان میں نظر آتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ الٹرا نیشنلزم یعنی کہ انتہائی قوم پرستی کی طرف جو ہے ہمیں بہت سارے لیڈرز وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اگر 2017 کا آپ عالمی منظرنامہ سامنے رکھیے, آپ دیکھیے کہ جو دنیا کی امیر ترین جمہوریت ہے امریکہ, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس کی جتنی بھی تصویریں آتی ہیں وہ سب کو انگلیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں پہ مودی صاحب بیٹھے ہیں, وہ ہر دفعہ مکے دکھاتے رہتے ہیں. دوسری طرف روس میں پیوٹن صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی بڑا اگریسو سٹانس لیے جاتے ہیں. اور چین میں جو صدر ہیں شی جنگ پنگ, وہ بظاہر تو بڑے اگریسو نظر نہیں آتے, لیکن ان کی پالیسیز وغیرہ جو ہیں اسپیشلی ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے وہ بڑی جارحانہ نظر آ رہی ہیں. تو وہ خوف آتا ہے مجھے, یہ چاروں بڑے بڑے لیڈران اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر حاکم ہیں اور مکے دکھا رہے ہیں اور انگلیاں دکھا رہے ہیں. اور اس میں ایک تو جو ٹرینڈز میں ہیں, امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں اس پہ ساری دنیا کی نظر ہوگی کہ یہ کیسے جو امکان غالب ہے کہ ان میں ٹینشن آئے گی, اس میں کھچاوا آئے گا. وہ پہلے بھی آ چکا ہے, وہ ابھی تک پریزیڈنٹ باقاعدہ طور پر نہیں بنے, پر وہ جو تائیوان کی پریزیڈنٹ کا فون کال لینا, ان کا کہیں جانا اور راستے میں امریکہ سے ہوتے ہوئے جانا, اس سے چین کو تشویش ہوئی ہے. چین نے وہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز بھی کی ہیں. ان کے پاس ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر ہے, لیکن انہوں نے بڑا اہتمام کیا کہ اس کی فوٹوز وغیرہ ہوں. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رشیا جو ہے اس کی پوزیشن جو اس کے ارد گرد کا علاقے ہیں اس میں بڑی مضبوط ہوئی ہے. یہ جو حالیہ جنگ بندی شام میں اناؤنس کی گئی تھی, وہ ایران, ترکی اور روس نے آپس میں مل کے اس کا اعلان کیا, اور امریکہ کو انہوں نے دعوت تک نہیں دی اور اس کو انفارم بھی نہیں کیا. اور وہ سرگئی لیوروو نے کہا کہ یہ جو بے مقصد میٹنگز ہیں امریکہ کے ساتھ, اس سے تو بہتر ہے کہ یہاں پہ ہم کریں. روس اور امریکہ کے تعلقات میں امکان ہے یا موجود ہوگا کہ بہتری آئے. دیکھیے اوباما نے جاتے جاتے وہ رشین ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا, پر میں بھی حیران رہ گیا, پیوٹن نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ ہم یہ ارریسپانسبل ڈپلومسی کی سطح پہ نہیں آئیں گے, ہم یہ کچن ڈپلومسی کی سطح پہ نہیں آئیں گے. ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جب پریزیڈنٹ ہوں گے تو ان کی پالیسیز کیا ہوں گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا تھا بڑا سمارٹ آدمی ہے, ویری سمارٹ موو. تو یہ ان کا وہ ہوگا. ہمارا جو ہے آپ دیکھیے, ہمارے افغانستان پرابلم ہمارے لیے رہے گا, لیکن حالیہ جو میٹنگ ماسکو میں ہوئی ہے اس میں روس, ایران, پاکستان یہاں پہ اور کسی اور کو دعوت نہیں دی. تو روس اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو ایگزرٹ کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, اور بالکل ہمارا نیبر ہے, نزدیک ہے یہاں پہ رہ کے. یہ یہاں پہ ٹرینڈز ہوں گی. امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں زیادہ قربت, زیادہ نزدیکی, زیادہ گرم جوشی آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کی تو انویسٹمنٹس بھی وہاں پہ ہیں, انویسٹمنٹس ہیں یا سبسیڈریز ہیں پونے میں, ان کی وہ ٹرمپ ٹاورز پتہ نہیں دو بن رہے ہیں. تو ہمارے لیے محتاط رہنے کا بھی وہ ہے, ضرورت ہے, لیکن ہمارے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں, ہمارے لیے نئے راستے کھل رہے ہیں. روس کے ساتھ تو ہمارے کبھی ٹھیک طرح تعلقات رہے نہیں. اب جو ایک اسرٹیو ریسرجنٹ رشیا ہے اس کے ساتھ, جو کہ اس علاقے میں اور نزدیک کے خطے میں اپنے آپ کو ایگزرٹ بھی کر رہا ہے, وہ ہمیں موقع ہے. تاریخی طور پہ صاحب روس کے ساتھ جس ملک نے بھی کوآپریشن کرنے کی کوشش کی یا دوستی کرنے کی کوشش کی, اس کا فائدہ نہیں ہوا. یہ آپ کی ریڈنگ ہے سچویشن کی. ہندوستان جب پاکستان ٹوٹا تھا تو اس میں جو ہندوستان کا جو ظاہر ہے سامنے والا رول تھا, جو بیکنگ تھی ساری کی ساری, وہ روس کی تھی. تو روس کے جو تعلقات جن کے ساتھ رہے ہیں, آپ دیکھیں, آپ بشار الاسد کو بچانے والے کون ہیں؟ ایرانی ہیں. انڈیا نے اس وقت ترقی شروع کی جب اس نے ساری پالیسیز جو منموہن سنگھ نے آ کے کیپٹلسٹ پالیسیز لائیں, اس سے پہلے اس کا حال اچھا نہیں تھا. یہ جو
ہندوستان کا جو انڈسٹریل بیس، ہندو گروتھ ریٹ کہا کرتے تھے، جو ہندوستان کا انڈسٹریل بیس بنا ہے وہ پرانی پالیسیز کے تحت بنا ہے. انڈسٹریل بیس چائنا کا بھی انڈر کمیونزم بنا تھا. یہ بات آپ کی ایک بیس ہونی چاہیے جس سے آپ پھر اڑان کر سکیں. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ سی پیک آئے گی لیکن ہماری بنیاد کیا ہے، ہمارا رن وے کون سا ہے جہاں سے ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں. اچھا، 3 بڑے امپورٹنٹ الیکشنز آ رہے ہیں 2017 میں. فرانس کا پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے، جرمنی میں پارلیمنٹری الیکشن ہے، اور ایران میں پریزیڈنشل الیکشن ہے. فرانس میں لی پین جو ہیں وہ بڑی پاپولر ہو رہی ہیں، وہ الٹرا نیشنلسٹ ہیں، پاپولسٹ ہیں. جرمنی میں پیٹری ہیں جو آلٹرنیٹو فار جرمنی کی لیڈر ہیں، وہ بھی بڑی مقبول ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بھی اگین جذباتیت کی سیاست، جذبات کے بیسس کے اوپر سیاست لڑ رہی ہیں. آسٹریا میں بھی فریڈم پارٹی بڑی مقبول ہو رہی ہے، اور اٹلی میں 5 اسٹار موومنٹ زور پکڑتی چلی جا رہی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں جو یورپ میں ہو رہی ہیں، ان ٹرینڈز کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو ویسٹرن الائنس ہے، جو اس کے پیچھے کانسیپٹ تھا، یہ فار رائٹ کی اوپر آنے سے وہ جو کانسیپٹ ہے، وہ جو ڈیموکریسی کا، اوپننس کا، ٹالرنس کا، وہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں، آسٹریا سے لے کے مرین لوپین جو ہے فرانس میں، یہ سارے کے سارے پیوٹن کو اچھا سمجھتے ہیں. ان ٹرینڈز نے اگر زور پکڑا تو فائدہ رشیا کا. یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ سینکشنز رشیا کے خلاف غلط ہیں، ان کے لیے یوکرین اور کرائمیا اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ امریکیوں نے بنا دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو یورپ میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، ایون بریکسٹ جو ہے وہ ان کا جو نکلنا ہے، یہ امریکہ بڑی تشویش کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. سر، اسرائیل کی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی جو یہ یہودی کالونیوں کی جو بات ہوئی تھی جس پہ امریکہ بالکل الگ ہو گیا تھا، لیکن ٹرمپ نے ایک طرح سے حمایت کا اعلان کیا ہے، تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت بڑی تھریٹ میں موڈ میں آیا ہوا ہے. دیکھیے، تاریخی طور پہ امریکہ کے اندر کی جو اندرونی سیاست ہے، وہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ پروبیبلی کانگریس کی سب سے بڑی لابی اور سب سے طاقتور ترین لابی ہے. اور جو بھی صدر امریکہ میں بنا ہے، یا ان کی مدد سے بنتا ہے، ان کی فائنینسنگ سے بنتا ہے، تو ان کا رول بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. اور ہر صدر کے لیے اسرائیل بھی بہت امپورٹنٹ رہا ہے. اپنی کیمپین کے دوران اگر کوئی نعرہ بازی ہو جاتی ہے، یا کچھ اور جذبات کے رو میں کچھ اسرائیل کے خلاف کہہ دیا جاتا ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ صدر ایکچولی بن جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا کچھ کر نہیں پاتے اسرائیل کے خلاف جتنا شاید انہوں نے پہلے دعویٰ کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا سر، روس کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ روس کے ساتھ بھی بڑے ابھی جو ڈسپیوٹ ہوا تھا، اوباما جو حکومت، اب ٹرمپ جب آئیں گے تو ہمیں نہیں پتہ ان کی پالیسی کیا ہوگی. ساتھ ساتھ یہی چیز ہم سیم اسی میں اسرائیل اور یہودی کالونی کے حوالے سے دیکھیے شازیہ، ایک ایاز صاحب نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل چھپا ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے پرفیکٹ ویپن. جو ابھی روس نے سائبر وار کیا تھا ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف، اس کی بڑی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ بڑا جارحانہ وار تھا روس کی طرف سے. چاہے انہوں نے اپنے جہاز نہیں بھیجنے پڑے، اپنے سپاہی نہیں بھیجنے پڑے، لیکن یہ جو فیوچر وار ہو رہی ہے جو کہ انٹرنیٹ کے بیس پہ لڑی جائے گی، وہ بہت ہی سنگین قسم کا وار رشیا نے کیا امریکہ کے اوپر، اور آلریڈی پھر سینکشنز. تو یہ جنگ ہو رہی ہے CIA اور جو FIS جو سیکرٹ ایجنسی ہے روس کی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ٹرمپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، لیکن ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ان کو دھیرے دھیرے دوسری طرف مائل کر لے گی. رشیا کے ساتھ صلح کر لینا. دیکھیے، جو ریڈنگ ٹرمپ کی ہے وہ جو پرانی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بہتر ہے. امریکہ کا دشمن یا نمبر 1 کانٹرڈکشن روس سے نہیں ہے. روس جو ہے وہ کولڈ وار جا چکی ہے، روس کی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے جو کولڈ وار میں تھی. ان کا امریکہ کا نمبر 1 کانٹرڈکشن چائنا سے ہے. اس کی ریڈنگ جو ہے از کلوزر ٹو ریالٹی. پیوٹن کیا تھریٹن کر رہا ہے امریکہ کو؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ ان کا جو ہے کہ ہم نے یوکرین میں کرنا ہے، ہم نے کرائمیا کا وہ پروٹیسٹ کرنا ہے، ہم نے لیتوینیا میں ٹینکس بھیجنے ہیں، ہم نے اسٹونیا میں 4 جہاز وہاں پہ کر لینے ہیں. مین تھریٹ جو ہے وہ تو چائنا سے ہے. ساؤتھ چائنا سی کی ملٹرائزیشن ہے. اس کے لیے امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ فلپینز جو ممبر ہے امریکن الائنس کا، وہ وہاں سے ہٹ کے چائنا کے حق میں باتیں کر رہا ہے. تو اس کا ٹرمپ کا جو ریڈنگ ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کی، ان پرانی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ سمارٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کیمپین میں کچھ 40-50 وہ ریپبلکن جو تھے جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہے تھے، انہوں نے کھلا خط لکھا تھا
کہ امریکہ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن خطرے سے خالی نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ، لیکن کسی نے وہ جو چوائسز وہ بنا رہا ہے، آپ دیکھ لیں جو ریکس ٹیلرسن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ایکسون موبل کا سی ای او اور پوٹن وغیرہ کے ساتھ کریملن کے ساتھ امریکہ اور گرم چائنا اس کی کی آپس میں کشیدگی ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل وہ ہمیں وہ ہمارے لیے ہے، ہمیں وہ بیلنس کرنا. آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، ہندسوں کا بدلنا جدت نہیں ہوتی، جدت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے افکار، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ بدلے قومی اور بین الاقوامی سطح پر. خدا حافظ.